अस्सलाम वालेकुम ख़ातून हज़रात। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और मुख्तलिफ़ जो डेवलपमेंट्स चल रही हैं, आपने देखा कि किस तरीके से कल परसों 2 दिन से हम देख रहे हैं कि एक इकोनॉमिस्ट का जो एक ज़ैली इदारा है, उसके अंदर एक स्टोरी लगी और उस स्टोरी को पूरा पाकिस्तानी मीडिया जो है वो सब उछाल रहा है। पूरे अखबारात क्या, टीवी क्या, हर तरफ उसी का ज़ोर है और उसमें कोई चीज़ नई नहीं है। कोई चीज़ नई नहीं है, ऐसी नहीं कोई जो कोई नया कोई इंकशाफ हुआ हो, कोई इस तरह की कोई चीज़ सामने आई हो जो कि पहले कभी किसी ने ना सुनी हो, कुछ भी नहीं। लेकिन चूँकि उसको रिगरगेट कर रहे हैं और साथ-साथ उसको बता रहे हैं कि जी क्या हुआ और किस तरीके से एक औरत को रगेदा जा रहा है। अजीब-सा माहौल जो है वो हमने इस 2-4 दिन के अंदर हम देख रहे हैं कि क्या हो क्या रहा है। और बात बेसिकली यही है कि जो एक बहुत ही अजीब-सा काम जो हुआ था, जो कि एक्सटेंशन का हुआ, पूरे जो आईनी तरमीम का सिलसिला 27th का हुआ, उसमें जिस तरीके से आइन की बर्बादी हुई है, जिस तरीके से जमहूरियत और इंसानी हकूक़ की बर्बादी हुई है, उसका ताकि कोई ज़िक्र ना हो। तो एक बहुत ही रिपल्सिव किस्म की और बहुत ही रेपिशियस किस्म की जो एक तरमीम है, वो हम देख रहे हैं कि हुई है। अब आगे जो वे फॉरवर्ड है वो क्या है? क्या वे फॉरवर्ड ये नहीं है कि आपस में बैठ के मामलात को हल किया जाए और उसी तरह जिस तरह के केपीके में एक जरगा हुआ है अभी रिसेंटली, वहाँ पे उन्होंने बातें की हैं, आपस में एक-दूसरे के साथ डिस्कशंस की हैं, मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। क्या वो तरीका है या इस तरह जिस तरीके से आपने एक वन साइडेड तरीके से और एक ही दिन के अंदर-अंदर तमाम तरमीम मंज़ूर करवा के आप आगे बढ़ गए हैं और एक बहुत ही अजीब-सी लोगों में कैफ़ियत है और साथ आपने इस्तिस्ना भी माँग लिया है और ले लिया है ताहयात। तो क्या ये तरीका है? तो इसका ज़रा तजिया करते हैं और इस पूरी सूरत-ए-हाल के ऊपर अपनी आरा से हमें नवाज़ने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं ब्रिगेडियर मियां महमूद साहब, जो कि पाकिस्तान का जो पहला पीएमए लॉन्ग कोर्स था, उसके साथ उनका ताल्लुक है और वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान के नायब सरबराह भी हैं। उनसे बात करेंगे। हियर कम्स ब्रिगेडियर मियां महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके टाइम का। ये जो सूरत-ए-हाल हम देख रहे हैं, अब जो कुछ भी है वो एक हकीकत बन गया है और जो इनका प्लान था, वो उस तरह उन्होंने कर लिया है। अब आगे क्या होगा? क्या तरीका होना चाहिए? क्या वे फॉरवर्ड है? किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए? क्या मशवरा देंगे जी आप इन लोगों को जो कि हमारे हुक्मरान बने हुए हैं? इशरार साहब, अगर मशवरे देने की बात है तो मेरी नज़र में तो देयर इज़ ओनली वन वे, एंड दैट इज़ द वे फॉरवर्ड इज़ थ्रू एमिकेबल डिस्कशंस and reaching a consensus as was done at the Aman Jirga at Peshawar, बिल्कुल। rather than a rapacious and revulsive process of implementation of the 27th Amendment. तो इसका अगर मैं उर्दू में समझा सकूं तो मेरी समझ में तो अभी एक ही तरीका है, वो ये है कि हम अफ़हाम और तफ़हीम के साथ बातचीत करें और उसके थ्रू एक मुतफ़क्का राय के ऊपर जो है वो आके फिर जो है आगे कदम उठाएं। जैसा कि ये अमन जिरगा जो रिसेंटली हुआ है पेशावर में, उसमें किया गया, रादर देन कि हम एक गारतगिरी का तरीका और एक इखलाकी तौर पे नाकाबिल कबूल जो है तरीका, जैसा कि 27 जो है अमेंडमेंट उसको पास करवाने में लिया गया, इस हुकूमत ने जो किया, वो जो ठगों की हुकूमत मैं जिनको कहता हूँ। और इसका जो है सबसे बड़ा नतीजा जो है वो अदलिया के ऊपर जो है वो पड़ा है। और अदलिया जो है मैं समझता हूँ कि बिल्कुल मफलूज हो के रह गई है और पाकिस्तान का जो आइन था वो इस वक्त दफन हो गया है। और मैं समझता हूँ कि इस हालात की जो बेहतरीन अक्कासी है वो जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपना लेटर ऑफ रिजिग्नेशन जो है भेजा, उसमें उन्होंने की है। मैं उसके मतलब थोड़ी सी बात करूँगा, बट वो बात करने से पहले मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इस वक्त हमारी जो अदलिया की हालत हो गई है, उसकी जो है सही तर्जुमानी मोहसिन जाफरी ने की है अपने एक शेर में। वो है, बता रहा है लहजा हमारे मुनसिफ का,
کسی کا لکھا ہوا فیصلہ سنایا گیا. تو اس وقت تو حالت یہ ہے کہ سپریم کورٹ ابھی جس طرح مفلوج کر دی گئی ہے، میری سمجھ میں ابھی تو وہ اپنے فیصلے دینے کے قابل نہیں ہے، اور یہ فیصلے ان کو لکھ کر دیے جائیں گے. اور اس کی جو ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، بڑی اچھی عکاسی کی ہے جسٹس منصور علی شاہ میں ان کے الفاظ میں جو کہ انہوں نے اپنے لیٹر آف ریزگنیشن میں لکھے ہیں، ان سے میں تھوڑے اقتصابات لے کے میں وہ بیان کرتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ اس نے پاکستان کے آئین پر سنگین حملہ کیا ہے، اور سپریم کورٹ ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دی گئی ہے. سپریم کورٹ عدلیہ کو حکومت کے ماتحت کر دیا گیا ہے، اور میں ایک ایسی عدالت کے اندر رہ کر اپنے حلف کی پاسداری نہیں کر سکتا. حلف کی اور 27ویں آئین پر ایک ایسی حکومت نے کی اور اسے سپریم کورٹ کی ایسی موجودہ قیادت نے قبول کیا جس کی اپنی حیثیت زیر جائزہ ہے. جب قانون کی حکمرانی کو مرکزی حیثیت حاصل نہ ہو اور عدالتی آزادی کو مقدس امانت کی طرح محفوظ نہ رکھا گیا ہو، جب انصاف کو جکڑ دیا جائے، وہاں قومیں صرف لڑکھڑاتی نہیں، وہ اپنا اخلاقی ربط جو ہے وہ کھو دیتی ہیں. خدا گواہ ہے کہ جب عدالتیں خاموش ہو جاتی ہیں، معاشرے اندھیرے میں ڈوب جاتے ہیں. اور پھر انہوں نے احمد فراز کے چند جو اشعار ہیں وہ انہوں نے کوٹ کیے، اور وہ کہا کہ یہ میرے یقین کا سہارا ہے. میں ان میں سے دو جو ہیں شعر، وہ جو ہے وہ صرف میں سنانا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں کچھ اندازہ ہو جائے کہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں ان کے دل میں کیا خیالات آ رہے ہیں. انہوں نے جو کوٹ کیے ہیں شعر احمد فراز کے، وہ پہلا شعر جو میں کوٹ کروں گا وہ ہے: میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی، میرا قلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے، میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں، یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا. اب اس کے بعد جو نیکسٹ استعفیٰ جو آیا ہے وہ جسٹس عطر المن اللہ کا آیا ہے. انہوں نے بھی تقریباً اسی قسم کے خیالات کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے تو یہ انگریزی میں اپنا لکھا ہے لیٹر آف ریزگنیشن. انہوں نے لکھا ہے کہ all the oaths that I have taken and all the solemn promises that I have made, they were fundamentally the same. It was not an oath to a constitution, it was an oath to the constitution. یعنی کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے اپنی ساری جو ہے عدالتی زندگی میں جو بھی میں نے اوتھس لی ہیں، جو بھی میں نے اپنا وعدے کیے ہیں، پلیجز کیے ہیں، وہ سارے فنڈامنٹلی ایک ہی ہیں، اور ان سب کا جو ہے ایک ہی مقصد تھا کہ میں کسی ایک کانسٹیٹیوشن کی میں نے اوتھ نہیں لی تھی، میں نے دی کانسٹیٹیوشن کی اوتھ لی تھی، کہ میں نے ایک خاص کانسٹیٹیوشن کی اوتھ لی تھی. یہ نہیں کہ میں جو بھی کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کیا جائے میں اس کو قبول کروں اور اس کے اوپر اوتھ.
اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ the robes that we wear, they have too often stood as symbol of betrayal through silence and complicity. یعنی کہ ہم جو روب جو پہنتے ہیں وہ ایک سمبل ہے کہ ہم نے اپنی اس روب کے ساتھ وفاداری نہیں کی، ہم نے اس کو بٹرے کیا ہے اپنی خاموشی کے ساتھ اور اپنی معاونت کے ساتھ۔ اب میرا خیال میں جیسا کہ جسٹس منصور علی شاہ نے بھی کہا اور جسٹس عطر المن اللہ نے بھی کہا کہ امید تو ہے کہ کوئی یہ حصار ستم کو گرائے گا، اور جیسا کہ مجھے ابھی محسوس ہو رہا ہے اگر کوئی امید ہے کہ کوئی اس حصار محصور کو گرائے گا تو میری نظر میں اس وقت جو کے پی کے میں جو کہ اس وقت قیادت ابھر رہی ہے سہیل افریدی کی، وہ ایک بہترین مثال ہے، اور کافی امیدیں ہیں اس قوم کو کہ وہ اس جو ہے موجودہ جو حکومت ہے اور جس قسم کی فسطائیت اس ملک میں جاری ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ موبلائز کر رہا ہے کے پی کے عوام کو۔ اس کے ساتھ جو ہے اس کا انفارمیشن منسٹر صفی اللہ جان، وہ بھی ایک نوجوان ہے اور میں وہ بھی ایک بڑا بھرپور طریقے کے ساتھ وہ جو بھی چیف منسٹر جو ہے جو بھی وہ بیان دیتا ہے وہ اس کی ترجمانی کرتا ہے اور اس کے بیان کو بالکل عوام تک پہنچاتا ہے۔ اور یہ جو ہے سہیل افریدی، کیونکہ یہ نوجوان ہے اور اس کا تعلق آئی ایس ایف سے ہے تو اس کو آئی ایس ایف کی بھی بڑی بھرپور جو ہے وہ سپورٹ حاصل ہے۔ ابھی ریسنٹلی اس نے آئی ایس ایف کے ایک بہت بڑے مجمع کو جو ہے خطاب کیا تو وہاں پر جو نعرے لگ رہے تھے کہ ڈی چوک ڈی چوک۔ یہ جو امن جرگہ ہوا ہے اس کی جو سب سے جو اچھی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں انہوں نے ایک بڑے کلاسک طریقے سے انہوں نے جو ہے مفاہمت پیدا کی ایک بھرپور ڈسکشن کے بعد، اور یہ جو ہے اپنا جو انہوں نے جو ایک متفقہ رائے جو پیدا کی وہ اس طرح کی باتیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں کہ حکومت میں اور اپوزیشن میں مذاکرات ہوتے رہے ہیں، مگر وہ چند لمیٹڈ پوائنٹس کے اوپر ہوتے رہے ہیں، مگر اس کیس میں تو ایک پورا ایجنڈا تھا جس پورے ایجنڈے کے اوپر جو ہے وہ عمل کیا گیا اور پورے ایجنڈے کے اوپر جو ہے کنسنسس ڈیولپ کی، اور جو بعد میں اس کا جو ڈیکلریشن بھی کیا اسپیکر کے پی کے کی اسمبلی نے تو وہ 15 پوائنٹ کا وہ ایجنڈا تھا جس کے اوپر کہ انہوں نے یہ سارے اپنے جو پوائنٹ جو ڈسکس کیے وہ 15 پوائنٹ کا ایجنڈا جو تھا وہ انہوں نے کیا نام ہے اناؤنس کیا اسپیکر کے پی کے اسمبلی میں۔ اب یہ جو تھا جرگہ یہ چیف منسٹر کے پی کے کی انیشیٹو کے اوپر یہ جو ہے یہ جرگہ قائم کیا گیا، اور اس کی جو تھی کیا نام ہے جو اس کے سارے جو بندوبست کیے وہ اسپیکر کے پی کے اسمبلی نے کیے، اور اس کی جو بڑی اچھی چیز تھی وہ یہ تھی کہ اس کو غیر متنازع بنانے کے لیے اور اس کو ایک بالکل انڈیپینڈنٹ اور ایک
साफ सुथरा यानी कि डिस्कशन का माहौल पैदा करने के लिए उन्होंने जो कंपेयर रखा था इस मीटिंग इस जिरगे के लिए वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के आदमी को उन्होंने इसके लिए मुंतखब किया। इसके अलावा उन्होंने जो भी डेलीगेट्स थे इस जिरगे के लिए वो हर वहाँ पर क्या नाम है पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे थे, वो जो आए जब वो जिरगे के लिए तो उनको बड़े इज्जत के साथ जो है उनको वहाँ पर उन्होंने वहाँ पर वेलकम किया और हर एक को पुलिस की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उनकी बहुत इज्जत की गई, जो कि एक और अच्छा जो था कदम था। जो मेन चीज वहां पे डिस्कस हुई और जो वहां पे इमर्ज हुई इन दैट डिस्कशन के वो बड़ा जाहिर हो रहा था कि जितने भी पॉलिटिकल वहाँ पे पार्टीज वहाँ मौजूद थी और सारी पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद थी वो सब अपनी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के ऊपर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं थी। अब मैं ज़्यादा इसकी और डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, सिर्फ मैं ये बताऊंगा कि स्पीकर ने जो डिक्लेरेशन की वो 15 जो पॉइंट्स थे उनके ऊपर टोटल कंसेंसस था, यानी कि टोटल सबकी मुतफक्क राय थी जो कि उसने डिक्लेयर किए। मैं सारे जो है 15 पॉइंट्स तो वो नहीं बताऊंगा क्योंकि ज़रूरत नहीं है, मैं चंद इम्पोर्टेंट जो है वो बताता हूँ। उन्होंने स्पीकर ने शुरू में कहा कि हम वी स्पीक विद वन वॉइस, और दूसरी चीज जो उसने कही कि वी यूनानिमसली वी कंडेम द सबवर्सिव एक्टिविटीज इन द प्रोविंस, और हम चाहते हैं कि सेंट्रल हुकूमत जो है वो प्रोविंशियल हुकूमत के साथ मिलके इस नासूर का खात्मा करे। उसके बाद जो दूसरी चीज जो उसने कही कि पीस एंड रेजोल्यूशन ऑफ, जितने भी असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किए हैं यूनानिमसली पीस के लिए, यानी कि वहाँ पे जो है हालात को पीसफुल करने के लिए वो सारे रेजोल्यूशन जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए जाएं। फिर उन्होंने कहा कि जो एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर है उसके ऊपर वो रिव्यू करेंगे, और उन्होंने रिव्यू में कल जो इस वक्त तक सेंट्रल को एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर की इजाज़त थी वो उन्होंने ख़त्म कर दी है, यानी कि अभी सेंटर बगैर प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इजाज़त के कोई फौजी कार्रवाई नहीं कर सकता केपीके में। दूसरा उन्होंने कहा कि द प्रोविंशियल असेंबली मस्ट बी ब्रीफ बाय ऑल सिक्योरिटी एजेंसीज इन कैमरा ब्रीफिंग, ताकि क्या वो इकदाम कर रहे हैं और टेक दी प्रोविंशियल जो है असेंबली इनटू कॉन्फिडेंस, ताकि दोनों की आपस में मुफाहमत से आगे पॉलिसी बने। इस तरह जो और उन्होंने पॉइंट्स दिए वो कहा प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन और जो है नेशनल फाइनेंस कमीशन इनको मुंसलिक किया जाए, और इसके बाद एमसीपी फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है जो ऑयल के ऊपर मिलती है, जो पानी का शेयर है केपीके का, जो नेचुरल गैस है, एनएफसी का जो अवार्ड है और जो वीट की मूवमेंट की इजाज़त है, ये इन सब के ऊपर इसको जो है इम्प्लीमेंटेशन इसकी होनी चाहिए। और ऑल ट्रेड जितनी भी है अफगानिस्तान में और पाकिस्तान के जितने भी ट्रेड के रास्ते हैं वो खोल दिए जाएं। पाकिस्तान अफगान पॉलिसी should be jointly made by the center and the center must consult the provincial government
اور پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ ایک جرگہ بنائے گی تاکہ افغانستان کے ساتھ اگر کوئی بات چیت کی ضرورت ہے تو یہ جرگہ جو ہے یہ بات چیت کرے گا. اور آخر میں انہوں نے کہا کہ یہ سینٹر کی اور پروونس کی جو آپس میں اس وقت چپکلش ہے یہ ختم ہونی چاہیے. اور انہوں نے مثال دی کہ جب چیف منسٹر کئی بار ہائی کورٹ کے حکم لے کر اڈیالہ جیل جاتا ہے اپنے قائد عمران خان کو ملنے کے لیے تو سینٹرل گورنمنٹ اس کی اجازت نہیں دی. اس طریقے سے تو پھر آپس میں یہ جو ہے چپکلش یہ دور نہیں ہو سکتی. اور اس لیے سینٹر کو چاہیے کہ پہلے اقدام کرے اور اس کے اوپر جو ہے پروونشل جو ہے گورنمنٹ وہ بھی ریسیپروکیٹ کرے گی. اور آخر میں انہوں نے کہا کہ مشترکہ جو ہے مفادات کونسل کا اجلاس وہ جلد بلایا جائے. ابھی غور طلب چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی انہوں نے یہ ڈیمانڈ جو ہیں وتھ کنسنسس اڈاپٹ کی ہیں ان میں سے ایک ڈیمانڈ بھی ایسی نہیں ہے جو کہ پاکستان کے آئین کے ساتھ تصادم ہو یا پاکستان کے آئین سے باہر ہو. اور اس کے مقابلے میں ہماری جو گورنمنٹ نے جو 27th امینڈمنٹ پاس کی ہے وہ ہر لحاظ سے جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی خلاف ورزی ہے. اور اس کے بالکل میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن وہ دفن کر کے یہ ایک نئے کانسٹیٹیوشن کے مترادف ہے. اب جہاں تک کہ 27th امینڈمنٹ کی بات ہے اس کی جب ہم ڈسکشن کرتے ہیں تو 27th امینڈمنٹ جو تھی اٹ فالوڈ دی 26th امینڈمنٹ. اور ان ٹھگوں کی حکومت نے جو 26th امینڈمنٹ کو پاس کیا اور ابھی اس کو پاس کر کے جو انہوں نے سپریم کورٹ کا جو ضوابط تھے چیف جسٹس کو بنانے کے وہ جو ہے وہ وائلیٹ کیے اور اس کے ساتھ اپنی ایک آئینی بینچ بنا کر سپریم کورٹ کا حلیہ جو ہے وہ بگاڑ دیا. اور اس کے ساتھ انہوں نے جو سروس چیف ہیں ان کی جو ہے مدت وہ 3 سال سے 5 سال کر دی. جہاں تک کہ عاصم منیر کا تعلق ہے وہ 3 سال پہلے ہی اپنی مدت جو ہے پوری کر چکے ہیں. اور اس کے بعد اگر جو 5 سال کی اور ان کو جو ٹائم دیا گیا ہے تو ٹوٹل 8 سال بن جائیں گے. And I think it is totally unfair to those brilliant officers who are serving under him. کہ ان کو you are denying them the opportunity to reach the highest position of the chief of the army staff in this army. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی خود غرضی کی مثال ہے اور یہ مثال جو ہے یہ سیٹ کی ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے. یہ بالکل غلط مثال ہے. اس قسم کی ایکسٹینشن جو ہیں وہ ساری بند ہونی چاہیے. اور ابھی ہماری ان ٹھگوں کی حکومت کی ندامت اور خفت ختم ہی نہیں ہوئی تھی کہ انہوں نے جس جلدی کے ساتھ 27th امینڈمنٹ جو ہے وہ اس کو پاس کیا وہ بھی ایک اپنی طرح کی ایک علیحدہ مثال ہے. اب اس کے اوپر میں تھوڑا سا غور کرتا ہوں کہ کیسے انہوں نے اتنی جلدی سے یہ اپنی جو ہے 27th امینڈمنٹ پاس کی. پہلے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 27th امینڈمنٹ یہ بنائی کس نے؟ کیونکہ نارملی جو طریقہ ہے اگر تو نیشنل اسمبلی بناتی تو یہ پہلے کسی کمیٹی کے پاس جاتی وہ ان کو دیکھتے اور اس کے بعد ریکمینڈ کرتے کہ یہ جو امینڈمنٹ ہے ہم نے پاس کرنی ہے. جہاں تک کہ میری اطلاع ہے کہ یہ جو امینڈمنٹ ہے یہ
جی ایچ کیو میں جیک برانچ میں بنائی گئی اور وہاں پر انہوں نے کوئی اور قانونی ماہر جو تھے وہ اپنے ساتھ رکھے اور ان کے ساتھ ملا کر انہوں نے یہ 27th امینڈمنٹ جو ہے وہ تیار کی، اور اس کی اطلاع اور اس کی جو ہے خبر نیشنل اسمبلی کے ممبرز کو اس دن ملی کہ کیا یہ امینڈمنٹ ہے، جب جو ہے وزیر قانون اس نے یہ نیشنل اسمبلی سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی میں یہ 27th امینڈمنٹ جو پیش کی۔ اس کے اوپر جو اپوزیشن کے تھے رکن، انہوں نے نشاندہی بھی کی کہ ابھی تک تو انہوں نے یہ پڑھی بھی نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم ڈسکشن کریں، جب تک کہ ہم یہ پڑھیں نہ ہم کیسے اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے۔ مگر انہوں نے ان کو اوور رول کر کے یہ جو تھی امینڈمنٹ یہ کمیٹی کے سپرد کر دی، اور کمیٹی کی سربراہی فاروق نائک کر رہے تھے۔ انہوں نے بھی بڑی جلدی کے ساتھ اس امینڈمنٹ کی جو کمیٹی میں غور کر کے فوراً اس کو اپروو کر کے سینٹ میں پیش کیا، اور اسی دن ہی سینٹ نے اس کو پاس کر دیا، اور اس کے بعد یہ نیشنل اسمبلی سے وہ بھی اس کو پاس کر دیا گیا۔ تو دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ ان کو یہ جلدی جو تھی وہ کس چیز کی تھی۔ بہرحال جو 27th امینڈمنٹ جو انہوں نے پاس کی، اس کی جو چیزیں جو نکات ہیں، میں پورے جو ہیں ٹوٹل کلازز تو نہیں میں پڑھوں گا، میں صرف 3-4 جو چیدہ باتیں ہیں اس کے اوپر میں تھوڑا سا ذکر ضرور کروں گا۔ پہلی چیز جو ہے اس امینڈمنٹ میں جو انہوں نے پاس کی ہے کہ وہ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں ان کو چیف آف ڈیفنس کمانڈ جو ہے وہ بنا دیا گیا، اور اس کی جو ہے مدت 5 سال جو ہے وہ تعین کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے ایئر فورس، نیوی اور جو ہے کمانڈ سٹرکچر اور جتنی پولیس اور پیراملٹری ہیں فورسز، وہ سب جو ہیں وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے نیچے کر دیں۔ اب سوچنے کی چیز ہے کہ جہاں پر تو نیوی اور ایئر فورس کی بات آتی ہے وہ تو پھر بھی سمجھ میں ہمارے آتی ہے، مگر پولیس کو اور پیراملٹری فورسز کو کیوں فیلڈ مارشل عاصم منیر کے نیچے کرنا ہے؟ سوائے اس کی ایک ہی ہے کیا نام ہے وجہ ہو سکتی ہے، اور وہ جو وجہ ہے وہ یہی ہو سکتی ہے کہ پولیس فورس اور پیراملٹری فورسز کو استعمال کرنا لوگوں کی اگر کوئی کسی قسم کی پرامن جو ہے ڈیمنسٹریشن ہو تو اس کے خلاف اس کو استعمال کرنا۔ اب بات آتی ہے کہ ایئر فورس اور نیوی کو اور جو ہے اسٹریٹجک کمانڈ اس کو فیلڈ مارشل عاصم منیر کے نیچے کیا گیا۔ یہ دیکھا جائے تو ایک بڑی کنٹروورشل چیز ہے، بیکاز اور کسی ترقی پذیر ملک میں ایسا کام نہیں ہے۔ ہر ایک سروس جو ہے وہ ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ہے، اور پورے وہ اپنے فنکشنز میں اور اپنی جو بھی وہ کارروائی کرتے ہیں وہ آزاد ہیں اور اپنے فیصلے وہ خود کرتے ہیں۔ مگر یہ جو ہے پاکستان میں انہوں نے اس 27th امینڈمنٹ کے ساتھ ایئر فورس اور نیوی کو اور اسٹریٹجک کمانڈ کو ان کو سب کو ایئر مارشل عاصم منیر کے ماتحت کر دیا، یعنی کہ ابھی وہ ان سے اپنی انسٹرکشنز اینڈ آرڈرز جو ہیں وہ لیں گے۔ جہاں تک کہ ایئر فورس کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور میں ایئر فورس کمانڈ جو ہے وہ ایئر فورس کمانڈ اتنی پاورفل ہے، اور ایئر فورس کی جو ہے رول اتنا اس وقت امپورٹنٹ ہے کہ اس کو
کسی صورت آرمی کے نیچے جو ہے نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ آج کل کی ایئر فورس جو ہے اٹ پیوز دا وے فار دی آرمی فار اینی وکٹری ان دا بیٹل فیلڈ۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایئر فورس میں رائٹ فرام دا ڈے آف ایئر مارشل اصغر خان ہر قسم کی جو ہے جو بھی ایشوز ہیں ان کے اوپر ایک ایسا ماحول ہے کہ وہ فری ڈسکشن کرتے ہیں، کوئی انہیبیشن نہیں ہے۔ ابھی میں حالانکہ اس کے اوپر وہ کورٹ مارشل کر رہے ہیں شاید ایک ایئر مارشل کا، اور کہتے ہیں کہ ایک دو اور بھی ہیں ایئر مارشل جن کا کہ کورٹ مارشل کیا جائے گا، صرف اس لیے کہ وہ جو ہیں وہ جو جس کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے ایئر مارشل کا، وہ F-16 پائلٹ تھا، اور وہ F-16 پائلٹ جو تھے وہ معراج پائلٹ کو بڑی حقیر نظر سے دیکھتے تھے، اور جو پریزنٹ ایئر فورس چیف ہے کیونکہ وہ معراج پائلٹ تھا اس لیے انہوں نے اس کی جو ہے اپوائنٹمنٹ ایز دی ایئر فورس چیف ان کو وہ پسند نہیں آئی، اور اس کے خلاف انہوں نے یا تو کوئی خیالات کا اظہار کیا یا ہو سکتا ہے کہ کوئی اقدام کر رہے ہوں کہ وہ نہ بنے ایئر فورس چیف۔ تو جب ایسا ماحول ہو ایئر فورس میں تو ایئر فورس والے جو ہیں وہ کیسے احکامات سنیں گے عاصم منیر کو، کہ جس کو کچھ سمجھ ہی نہیں ہے کہ ایئر فورس جو ہے وہ کیسے ڈپلوائے کرنی ہے، کیسے اس کو آپریشنل رول میں لانا ہے۔ اور یہ جو ہے یہ میری سمجھ میں تو یہ ناقابل قبول ہے اور کسی صورت میں یہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی، مگر اس کا جو مقصد ہے وہ صرف مجھے یہی لگتا ہے کہ ایئر مارشل عاصم منیر وانٹ ٹو بی آل پاورفل، وہ چاہتا ہے کہ جتنی بھی اس وقت جو مسلح افواج ہیں، اس کے علاوہ جو پولیس ہے، جو اسٹریٹجک کمانڈ ہے، جو پیراملٹری فورسز ہیں، وہ سب اس کے نیچے آئیں تاکہ وہ ایک آل پاورفل جو ہے آدمی جو ہے وہ بن جائے، اور اس کو مکمل اختیار ہو کہ وہ ہر سروس اور پولیس کے معاملے کے اوپر اپنے احکامات جو ہے وہ جاری کر سکے۔ اب دوسری جو چیز جو ہے یہ جو انہوں نے 5 سال کا جو ہے اس کا ٹینیور فکس کی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، اس سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو 8 سال وہ ہے وہ چیف آف دی آرمی اسٹاف رہے گا اس فوج کے اوپر، جو کہ میں سمجھتا ہوں it is totally unfair to so many other lieutenant generals who are equally capable, maybe even more capable، اور ان کو جو ہے وہ موقع نہیں ملے گا، اور بغیر وہ ان کو کوئی چانس ملے کہ وہ اپنا آرمی کے وہ چیف بن سکیں، وہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد جو میں دوسری بات کرنا چاہتا ہوں وہ میں نے جوڈیشری کے متعلق تو پہلے ہی بات کر دی ہے، وہ جوڈیشری کو جو انہوں نے جو 27th امینڈمنٹ میں جس طرح انہوں نے ایک آئینی سپریم کورٹ بنا کے، اور جس طرح انہوں نے جوڈیشری کے باقی اور ہاتھ پاؤں باندھ کے جوڈیشری کو مفلوج کر دیا ہے، وہ اس کے اوپر اور بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بٹ یہ 27th امینڈمنٹ کی ایک نیکسٹ جو تھی آفٹر گیونگ آل دا پاس ٹو فیلڈ مارشل عاصم منیر، یہ نیکسٹ جو ہے امپورٹنٹ پوائنٹ تھا 27th امینڈمنٹ کا۔ اب اس کے ساتھ جو پرانا جو ہے آئین اٹ اسٹینڈس ٹوٹلی بیریڈ، یعنی کہ وہ دفن ہو چکا ہے، اور یہ جو امینڈمنٹ کی ہے یہ میری سمجھ میں اور باقی اور بھی کئی جو قانون دان ہیں ان کی رائے میں یہ امینڈمنٹ نہیں، یہ ایک
تقریباً ایک نیا کانسٹیٹیوشن ہے، اور اگر نیا ہم نے آئین بنانا تھا تو اس کے لیے یہ اسمبلی جو ہے وہ نہیں کر سکتی اس کے اندر یہ ترمیم، بلکہ اس کے لیے ایک کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی جو ہے وہ بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو ہمارا آئین ہے اس کے اندر اتنے پریمبلز ہیں کہ انہوں نے اپنا آئین میں جو کلازز ہیں اس کی حفاظت کے لیے انہوں نے اتنی کلازز وہاں پہ دی ہوئی ہیں کہ وہ اس کی اتنی آسانی کے ساتھ جو ہے امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی جس طریقے سے انہوں نے اس کی امینڈمنٹ کی ہے۔ تو یعنی کہ اس کے علاوہ کہ یہ ایک غیر قانونی نیشنل اسمبلی ہے، جو دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ان کے پاس اختیار ہی نہیں کہ وہ اس آئین میں امینڈمنٹ کریں اور اس قسم کی امینڈمنٹ کریں جس سے آئین کی روح جو ہے وہی تبدیل ہو جائے۔ اس کے لیے اگر کرنا تھا تو ضرورت تھی تو پھر اس کے لیے کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی جو ہے وہ الیکٹ ہونی چاہیے تھی۔ اب دوسرا جو سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جیسا کہ دوسرے ملکوں میں جس طرح کہ نیپال میں، بنگلہ دیش میں، سری لنکا میں، انڈونیشیا میں جس طرح سے یہ جو تحریکیں جو ہیں یہ اٹھی ہیں، اس قسم کی تحریک پاکستان میں جو ہے وہ ابھی تک کیوں نہیں اٹھ سکی، کیوں نہیں کامیاب ہو سکی؟ تو اس کا بڑا سمپل جواب ہے کہ جو بھی تحریکیں ہوئی ہیں نیپال، سری لنکا، بنگلہ دیش اور دوسرے ممالک میں، اس میں کوئی ڈائریکٹ ان کا فوج کے ساتھ کلیش نہیں تھا۔ ان کی اگر کوئی کلیش تھا تو وہ ود دی گورنمنٹ ان پاور ایٹ دیٹ ٹائم، اور فوج جو تھی وہ ان ممالک میں بالکل انہوں نے نیوٹرل رول اپنا رکھا ہوا تھا۔ مگر پاکستان میں جو ہے پوزیشن وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے۔ پاکستان میں اس وقت ایک ہی آدمی ہے جس کے پاس ساری طاقت ہے۔ ہماری جو نیشنل اسمبلی ہے، ہمارا جو اپنا چیف ایگزیکٹو ہے، پرائم منسٹر، یہ بالکل دے آر اونلی کیا نام ہے دکھاوے کے ہیں، اور ان کے پاس نہ کوئی طاقت ہے، نہ ان کے پاس کوئی اختیار ہے، نہ ان کے پاس کوئی پاور ہے کہ یہ کوئی فیصلہ کر سکیں۔ سارے جو فیصلے ہیں اندرونی اور بیرونی وہ سارے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اختیار میں ہیں۔ تو اس لیے اس قسم کی جب ایک شخص کے پاس اتنی پاور ہو تو اس کے خلاف ایک تحریک جو چلانی جو ہے وہ اتنا آسان کام نہیں ہے، اور وہ جو ہے اس کے لیے لوگوں کو بڑی جد و جہد کرنی پڑے گی۔ مگر میرا یہ پختہ مجھے یقین ہے کہ لوگ جو ہیں اس قسم کی فیشسٹ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے اوپر مسلط نہیں رہنے دیں گے۔ میں زیادہ اور اس کے متعلق اور کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، بٹ جو اس وقت جو زیادہ جو چیز جو ہے غور طلب وہ یہ ہے کہ اس وقت محسن نقوی جو ہے وہ فرنٹ مین ہے، اینڈ ہی ڈزنٹ اسٹاپ، ہی از ناٹ دا لیسٹ ریلکٹنٹ کہ جتنی بھی طاقت اس کو استعمال کرنی پڑے وہ بے دریغ طاقت استعمال کرتا ہے، اور جتنے بھی لوگوں کی جانیں اس کو لینی پڑے اس میں اس کو کوئی قباحت نہیں، کوئی اس میں رکاوٹ نہیں محسوس کرتا۔ اگلی چیز جس کی میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو اس وقت ٹھگ گورنمنٹ کے جو منسٹرز ہیں، خاص کر احسن اقبال اور خواجہ آصف اور کئی اور، یہ دن رات اس فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریفوں کے پل باندھتے رہتے ہیں۔ میں نے وہ احسن اقبال کی
وہ میں نے اسپیچ سنی تھی جو اس نے ہائی کمشنر لنڈن کے آفس میں کچھ چند انہوں نے جو پاکستانی تھے وہاں پہ بلا کر ان کو ایڈریس کر رہا تھا، اور اس میں وہ کہہ رہا تھا کہ اس قسم کا جو ہے کمانڈر ان چیف جو اتنی قابلیت اور اتنی بہادر اور اتنا کیا نام ہے کیپیبل کمانڈر ان چیف پاکستان کی فوج میں، پاکستان کی تاریخ میں ایسا کمانڈر ان چیف جو ہے وہ نہیں آیا۔ اب میں اس پہلے تو انہوں نے جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کا رینک دیا، تو میں سوچتا تھا کہ اس رینک کا تقدس جو ہے وہ رہنا چاہیے، مگر جس طریقے سے یہ منسٹر جو ہیں وہ اس کی تعریفیں کر رہے ہیں، یہ مجبور کرتے ہیں کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کروں، جس میں کہ میں ایک بات بڑی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں پوچھتا ہوں یہ سارے جو جتنی یہ چاپلوسی میں مصروف ہیں کہ یہ بتائیں مجھے کہ فیلڈ مارشل جس کو اپنا عاصم منیر نے کون سی کارروائی کی ہے جس کی وجہ سے آپ نے پہلے تو اس کو فیلڈ مارشل کا خطاب رینک دیا، اور دوسرا بھی آپ کہتے ہیں کہ اس جیسا قابل اور بہادر آرمی چیف ابھی تک پیدا نہیں ہوا۔ کوئی ایک مجھے کیا نام ہے سائٹ کریں کہ کیا اس نے کون سا عمل کیا۔ جو لڑائی ہوئی مئی میں، اس وقت ایئر فورس بالکل انڈیپینڈنٹ تھی، فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کوئی رول نہیں تھا ایئر فورس کی کارکردگی میں، اور اگر کارکردگی دکھائی ہے مئی کی لڑائی میں تو آؤٹ اسٹینڈنگ کارکردگی جو تھی وہ ہماری ایئر فورس کی تھی، باقی وہ قابل تعریف ہے۔ اور میں نے تو اس وقت بھی کہا تھا کہ اگر کسی کو مارشل آف دی ایئر فورس بنانا ہے تو یہ کرنٹ ایئر فورس چیف کو جو ہے وہ بنانا چاہیے۔ جہاں تک کہ آرمی کا تعلق تھا، اس لڑائی میں آرمی نے سوائے وہ الفتح راکٹس جو تھے میسائلز، اس کے علاوہ کچھ فائر نہیں کیا، آرمی نے کوئی حصہ ہی نہیں لیا لڑائی میں، اور وہ جو الفتح میسائل جو تھے وہ بھی اتنے کوئی ایکوریٹ نہیں تھے۔ تو اس لیے وہ کس کارکردگی پر یہ سب کہہ رہے ہیں کہ جناب فیلڈ مارشل، پہلے ان کو فیلڈ مارشل بنایا اور ابھی یہ کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل جیسا کوئی آرمی چیف ابھی تک اس فوج میں نہیں آیا۔ نیکسٹ چیز جس کی میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب جب کہ پاکستان ایئر فورس اور پاکستان نیوی جو آرمی کے نیچے آ گئی ہے، تو ابھی اچھی کارکردگی اگر کریں گی یہ سروسز تو خواہ جو ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر اس کا کریڈٹ لے گا، وہ کہے گا کہ یہ سب میرے ماتحت تھے، اس لیے اتنی اچھی کارکردگی ہوئی ان کی۔ اب دوسری چیز جس کے اوپر ہم نے جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا میں نے کہا کہ اس وقت فیلڈ مارشل عاصم منیر از آل پاورفل، وہ واحد ڈیسیژن میکر ہے اس وقت اس ملک میں تمام اندرونی معاملات کے اوپر، اور جو بیرونی ممالک کے ساتھ جو بھی یہ معاہدے ہیں، جو بھی یہ گارنٹیز ہیں، جو بھی وہ پرومسز جو کر رہا ہے، وہ سب فیلڈ مارشل عاصم منیر کر رہا ہے، جس کے پاس کوئی قانونی اختیار نہیں ہے، مگر اس کے باوجود وہ سارے جو ہے پرومسز، خاص کر جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کیے، اس نے لنچن میٹنگ میں اس کو جو بھی گارنٹیز دی، اور جہاں تک کہ میری اطلاع ہے اس نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہا کہ مجھے کچھ مہلت دیں اور تھوڑی سی میری طاقت جو ہے میں اپنی بڑھاؤں، اور میں جو مہلت جو مجھے ملے گی اس میں جو بھی میں نے آپ کو گارنٹیز جو ہیں دی ہیں میں اس کے اوپر عمل کروں گا۔ تو ابھی
چیز جو یہ ہے کہ ایک آدمی جس نے کہ ساری طاقت اپنے ہاتھ میں ہاتھ رکھی ہو، جو سارے فیصلے کر رہا ہو، وہ کیسے اس کے فیصلے قابل قبول ہو سکتے ہیں؟ اگر اس نے کوئی کمٹمنٹ کی ہے امریکہ کے ساتھ، کوئی کمٹمنٹ کی ہے پیس فورس کے لیے، اپنا غازہ بھیجنے کے لیے، تو وہ قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ they are not endorsed by an assembly which is properly elected by the people of Pakistan. اور یہ جو کچھ بھی جو اس وقت جو کیا جا رہا ہے وہ نہایت کیا نام ہے خفیہ رکھ کے کیا جا رہا ہے. ابھی تک قوم کو کچھ نہیں بتایا جا رہا کہ کیا وعدے کیے ہیں، کیا گارنٹیز دی ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو. کوئی کسی قسم کی اطلاع نہیں دی جا رہی کہ سعودی عربیہ کے ساتھ جو ہم نے ڈیفینس ایگریمنٹ کیا ہے اس کی کیا نوعیت ہے، کیا اس کی کلازز ہیں. یہ جو بات ہو رہی ہے کہ ہم نے غازہ میں اپنا آرمی بھیج دی ہے ایز پیس فورس ان دیٹ ریجن، کوئی اس کی کو بات نہیں کرتا. یہ جو بات ہو رہی ہے کہ اسرائیل کو ہم ریکگنائز کر رہے ہیں انڈر دی ایبٹ جو ہے ایگریمنٹ، اس کی بھی کوئی بات نہیں، مگر ہم سن رہے ہیں کہ وعدے جو ہیں وہ کیے گئے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ قابل عمل نہیں ہے جب تک یہ قوم اور یہ ڈیولی الیکٹڈ نیشنل اسمبلی ان کو انڈورس نہ کریں. اب آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ ہمارے جو اس وقت حالات ہیں اس ملک کے، اس کے اوپر تو میں یہی کہوں گا کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس جاتا رہا. یعنی کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو کارواں کی جتنی پونجی تھی، جتنے اس کے اثاثے تھے، وہ تو لٹ گئے. جو کارواں جو افسوس جو ہے وہ زیادہ یہ ہے کہ نقصان کو محسوس کرنے کی حالت تو ہے وہ زائل تو ہو گئی، مگر زیادہ افسوس یہ ہے کہ افراد کے دل سے تباہی اور بربادی کا احساس جو ہے وہ بھی چلا گیا. کہ اتنی بھی نہیں کہ ہمارے جو ہیں اس وقت حکمراں اور ان کے دل میں کوئی بھی احساس ہو کہ انہوں نے اس ملک کی کیا تباہی کی. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ جن کے ہنگاموں سے تھے آباد ویرانے کبھی، شہر ان کے مٹ گئے، آبادیاں بن ہو گئی. بہت بہت شکریہ گیٹ صاحب، آپ نے واقعتاً یہ جو آخر میں اشعار سنائے ہیں اس سے تو دل ہل کے رہ گیا ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ جو آپ نے باتیں کی ہیں وہ سنی جائیں اور اس کے اوپر عمل بھی کیا جائے. بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے جلدی ملاقات ہوگی جی. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ سی یو سون جی. السلام علیکم. یہ پتہ نہیں جی.